रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्ज़ि कुलिल्लाह। आप कहिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है वो सब का सब अल्लाह ही के लिए है। कतबा अला नफ्सिहि रहमा, कतबा अला नफ्सिहि रहमा, और लिखी गई है अपने नफ्स पर। सभी अल्लाह ही की, तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है और ये अपने ऊपर अल्लाह ताला ने लाज़िम फरमा लिया है। कातबा लिखी गई है, नफ्सी अला नफ्सी रहमा, अपने नफ्स पर रहमत। ला यजमअन्नकुम, वो तुम्हें जरूर जमा करेगा, सबको जरूर इकट्ठा करेगा। इला यौमिल क़ियामति ला रैब फी, क़यामत के दिन जिसमें किसी को कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला सबको जमा करेगा यौम आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, जिसमें बिल्कुल शक की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, बस खसारे में डाला, अपने आप को धोखे में डाल दिया। फहुम ला युमिनून, जो लोग ईमान नहीं लाए उन्होंने अपने आप को धोखे में डाल दिया। जो लोग हदायत के रास्ते की तरफ नहीं आए उन्होंने अपने आप को धोखे की तरफ डाल दिया। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ नहीं पलटे उन्होंने अपने आप को धोखे में डाल दिया। वलहु मा सकन फिल लैलि वन्नहार वहुव अस्समीउल अलीम, और इसी के लिए है जो कुछ भी है, चाहे वो दिन में है चाहे वो रात में है, और वो सुनने वाला है, वही जानने वाला है। कुल अगैरल्लाहि अत्तखिदु वलिय्यन फातिरस समावाति वल अर्ज़ि वहुव युत'iमु व ला युत'म कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वला मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। क्या अल्लाह ताला के सिवा मैं किसी को कारसाज बनाने वाला हूँ? और जमीन जिसने, क्या अल्लाह के सिवा कोई है जो आसमान और जमीन के पैदा करने वाला है या कारसाज है जो कि लोगों को खाने को देता है और खाने को नहीं भी देता? युत'iमु वला युत'म, युत'म जो खाने को देता भी है और जो रिस्क को बढ़ाता भी है और रिस्क को कम भी कर देता है। बहुत से लोग इस टाइम रिस्क जाया कर रहे होंगे, खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, खाने के बाद बाकी सारा टेबल्स पे छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो डस्टबिन में जाए चाहे वो जहाँ पे मर्जी जाए। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके खाने के लिए एक लुकमा भी मुयस्सर नहीं होगा और वो राहें तक रहे होंगे कि कभी तो ऐसा होगा कि एक लुकमा उनके हाथ में आएगा और उसको खाएंगे। तो क्या कौन है वो जात? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। वहुव युत'iमु, कि वो खिलाता भी है, वला युत'म, और वो नहीं भी खिलाता। कुल इन्नी उमिरतु, बस बेशक मुझे हुक्म दिया गया है, अन अकूना, कि मैं हो जाऊं अव्वला, सबसे पहला, मन अस्लमा, जिसने कहा माना हो, वला तकूनन्ना, और हरगिज ना हो जाऊं, मिनल मुशरिकीन, शिरक ठहराने वालों में से, मुशरिकीन में से, शिरक करने वालों में से। कुल आप फरमा दीजिए, इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, आप फरमा दीजिए बेशक मैं डरता हूँ कि अगर मैंने नाफरमानी की तो एक बड़ा दिन है जिसमें अजाब दिया जाएगा। वही युसरफ, और जिस दिन फेर दिया जाएगा, अन्हु, इससे, यौमइज़िन, इस दिन, फ़क़द रहिमा, तहकीक उन पर रहम किया जाएगा, व ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और ये खुली कामयाबी है। व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, और तुम्हें जरूर पहुंचेगी कोई तकलीफ तो इसको दूर करने वाला कौन है? अल्लाह है इसको दूर करने वाला। आपकी तरफ सख्ती भी पहुंचेगी, आपकी तरफ तकलीफ भी पहुंचेगी, बीमारी भी पहुंचेगी, परेशानी भी पहुंचेगी, लेकिन इसको दूर करने वाली जात कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। वहीं यमसस्कल्लाहु, और तुम्हें जरूर पहुंचेगी अल्लाह ताला की तरफ से, बिज़ुर्रिन, कोई सख्ती, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, और इसके सिवा कोई नहीं जो इस परेशानी को,
اس تکلیف کو, اس بیماری کو, اس ٹینشن کو دور کر دے. اور وہ کون ہے جو اس ٹینشن کو دور کرنے والی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, جو آپ کو اس پریشانی سے نکالے گی, آپ کو اس بیماری سے نکالے گی, آپ کو اس جتنی بھی ٹینشن ہے ان سے نکال دے گی. وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اگر وہ تمہیں پہنچائے کوئی بھلائی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کوئی سختی پہنچتی ہے, کوئی ضرر پہنچتا ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور وہی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے والی ذات ہے, وہی اس کا سولوشن نکالنے والی ذات ہے. اور اگر کبھی آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا جاتا ہے, آپ کو خوشیاں دی جاتی ہیں, آپ کو سکسیس دی جاتی ہے, کامیابیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, تو کون اس بات پر قادر ہے؟ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بس وہی ہے جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. اور یہ جو دو آیات, یہ جو آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اس کی ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی مریض کے پاس اس کو پڑھتے ہیں 7 دفعہ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے. اگر اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں کتنی زبردست ہے, کتنی پیاری ٹرانسلیشن. یا پھر ہم اس کو کبھی کوئی مشکل پریشانی میں یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اس مشکل اور پریشانی سے نکال دیتا ہے. دعا کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ اگر کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچے, کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں, اللہ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. اگر کوئی سختی پہنچتی ہے, کوئی ضرر پہنچتا ہے, تو اس کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ, اللہ رب العزت کی ذات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جس پریشانی میں یہ دعا پڑھیں گے, جس مصیبت میں یہ دعا پڑھیں گے, جس بیماری میں یہ دعا پڑھیں گے, اللہ رب العزت آپ کو اس سے خلاصی عطا فرمائے گا. پھر آگے اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے, وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر آپ کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمایا جاتا ہے, خوشی والا معاملہ فرمایا جاتا ہے, آسانی والا معاملہ فرمایا جاتا ہے, سکسیس والا معاملہ فرمایا جاتا ہے, فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بس کون ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہی غالب ہے, اور وہی بلند ہے, اور وہی عباد ہے, وہی اپنے بندوں پر رحم کرنے والی ذات ہے. عبادی اپنے بندے پر, وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ بڑی حکمت والی, پوری خبر رکھنے والی ذات ہے. ان آیات میں جن کی آپ کے سامنے میں نے ٹرانسلیشن بتائی, بیان کی, اب ان آیات میں بھی جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ سورۃ الانعام کا جو خلاصہ ہے وہ توحید پر مبنی ہے, تو اس میں بھی توحید, رسالت, توحید کی بات کی جا رہی ہے, وحدہ لا شریک کی بات کی جا رہی ہے, الہ معبود کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ وہی ہے, اسی کے سامنے جھکنا ہے, اسی سے مانگنا ہے, ہر طرح کی کامیابیاں اسی سے ملیں گی, اس سے رجوع کریں گے, ہر طرح کی خوشیاں اسی سے رجوع کرنے سے ملیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات میں خطاب کر کے تلقین کی جا رہی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ یہ جو لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان میں کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے. پھر یہ خود ہی سب جواب دینے والے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو کہ زمین و آسمان پر بادشاہت کرنے والی ہے, جس سے توحید ثابت ہو جائے گی. اور اگر یہ لوگ کسی ڈر, خوف یا لالچ کی وجہ سے جواب نہ دیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے, بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے, تمہارے بت کسی چیز کے بھی مالک نہیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور اپنے فضل و کرم سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ مہربانی فرمائی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہے جو کہ فوری سزا نہیں دیتا, فوری پکڑ نہیں کرتا, بلکہ توبہ کے لیے ایک ٹائم چھوڑ دیتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ توبہ کر لیں, ایک دفعہ آپ سے گناہ ہو گئے, معافی مل جائے گی. اب دیکھیں, اگر کوئی گناہ کرتا
کرتا ہے نا, ایک دفعہ گناہ کرتے تو اس کو فوری سزا نہیں دی جاتی, دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے اس کو تب بھی سزا نہیں دی جاتی, تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ جب وہ گناہ کرے, توبہ نہ کرے, تب اس کو سزا دی جاتی. اب اس طرح سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آگے آپ سے ڈسکس کرتی چلوں کہ ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ ایک محلے میں چوری ہو گئی اور لوگوں نے جیسے ہی چور کو پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا, اس کی اچھی خاصی پٹائی کی. اور جب لوگ اس کو مار رہے تو امام صاحب پہنچے وہاں پہ, لوگوں نے امام صاحب کو بتایا, امام صاحب نے کہا نہیں آپ پیچھے ہٹ جائیے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لا لیجیے, تو ہم اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں. تو وہ چلانا شروع ہو گیا, جو چور تھا اس نے کہا نہیں مولوی صاحب میں نے تو فرسٹ ٹائم چوری کی ہے, آپ مجھے جانے دیجیے, نیکسٹ ٹائم میں ایسے نہیں کروں گا. تو مولوی صاحب نے کہا نہیں آپ, مولانا صاحب نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ نے پہلی دفعہ چوری نہیں کی. وہ کہنے لگا نہیں میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے, مجھے معاف کیجیے مجھے. جب وہ اتنا گڑگڑانا شروع ہوا, رونا شروع ہوا, چلانا شروع ہوا, لوگوں کو بھی تھوڑا سا رحم آ گیا کہ اب ہمیں ہماری چیز واپس مل رہی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اس کو چھوڑا تو مولانا صاحب نے ان سے کہا اب دیکھیے یہ میرے اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے, میں آپ سے دوبارہ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ چوری جو کی ہے وہ فرسٹ ٹائم کی ہے. اب تو چور پہ ایک رنگ آ رہا دوسرا جا رہا, وہ تو ہکا بکا. اس نے کہا نہیں ویسے میں خود حیران ہوں کہ آپ کو اس چیز کا کس طریقے سے پتا ہے. ہاں یہ بات واضح ہے, یہ بات پکی ہے کہ میں پکڑا پہلی دفعہ گیا ہوں, لیکن چوری میں نے پہلی دفعہ نہیں کی, یہ میری تیسری یا چوتھی دفعہ کی چوری ہے, جو میں نے تقریباً 3 سے 4 دفعہ میں پہلے چوری کر چکا ہوں, اور اب میں اگین چوری کر رہا تھا اور پکڑا میں پہلی دفعہ گیا. تب وہ مولانا صاحب نے بولا کہ دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اگر ہم پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتے ہیں, پہلی دفعہ چوری کرتے ہیں, پہلی دفعہ کوئی بھی گناہ کیا جاتا ہے, تو اس پہ اس بندے کی پکڑ نہیں ہوتی. بندے کی پکڑ کب ہوتی ہے؟ جب وہ وہی گناہ کو بار بار دہرا رہا ہو, توبہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہ آئے, ٹھیک ہے, تب اس کی پکڑ ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ فوری سزا نہیں دیتا, بلکہ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے اللہ رب العزت نے, کہ اگر آپ توبہ کے دروازے کی طرف آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت کھول دیتا ہے اور آپ کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے, اور پھر اگر آپ اس گناہ سے توبہ کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر یہاں پہ ساتھ ہی کافروں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نے توحید کو قبول نہ کیا تو پھر سزا بھی بھگتنی ہوگی, کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے روز, اللہ تعالیٰ کو تم لوگ پاؤ گے قیامت کے روز, اور اللہ تعالیٰ پھر سب کو وہاں پہ میدان حشر میں جمع کرے گا, سب کا حساب لے گا, پھر جیسا عمل ہوگا دنیا میں, جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. اور روز قیامت کے متعلق یہ ہے کہ اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے, لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. توحید کے لیے پھر دلائل دیے گئے یہاں پہ کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والی ذات ہے, وہ ہر طرح کی آپ کو آسائشیں دینے والی ذات بھی ہے. شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوشیاں ملیں گی, نافرمانی کریں گے تو آپ سے نعمتیں بھی چھین لی جائیں گی, اور سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے. مرض ہو, شفا ہو, تنگی ہو, خوشحالی ہو, سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور فرمایا جا رہا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ انہیں بتا دیجئے کہ اے انسان, اگر تجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے یا پہنچتی ہے, تو اس کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی نفع پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, تو اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے. اگر کوئی نفع پہنچتا ہے, کامیابی ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, تو نفع پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے. قل اَيُّ شَيْءٍ اکبر شہادہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کون سی چیز ہے اکبر, جو سب سے بڑی ہے گواہی میں. آپ ان سے کہہ دیجئے سب سے بڑھ کر گواہی کون سی ہے؟ قل اللہ, کہہ دیجئے میرا اللہ, شہید بینی و بینکم, جو کہ گواہ ہے میری اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ
قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. اور اللہ کون ہے؟ آپ ان سے کہیے سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کون ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ٹھیک ہے، کون ہے میرے اور آپ کے درمیان؟ شہید بینی و بینکم، وہی ذات گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم وہ تمہارے درمیان. اور میرے پاس یہ قرآن وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے سب کو ڈراؤں. جو اس میں چیزیں ڈرانے کے بارے میں بیان کی گئی ہیں اس سے آپ کو ڈرایا جائے، جیسے عذاب ہے، جیسے خوف ہے، جہنم کا خوف ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو کے اللہ رب العزت کی طرف پلٹ سکیں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود نہیں ہے. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ قل لا اشہد، کیا میں گواہی دوں؟ میں گواہی نہیں دیتا. قل لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا. قل آپ کہہ دیجئے انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیجئے کہ بس وہ ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. اننی، اور بے شک میں بریء بیزار ہوں، بریء الزما ہوں، مما تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ رب العزت کے ساتھ. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جنہیں ہم نے کتاب اللہ دے دی، قرآن کریم کی جیسی بہترین کتاب عطا کر دی، قرآن کریم عطا کر دیا. الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو. جو پہچان کرنے والے جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ لوگ کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسے مانتے ہیں جیسے کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو. اللہ اکبر، اپنے بیٹوں کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اسی طریقے سے وہ کتاب کو پہچانتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈال لیا، دھوکے میں ڈال لیا. اور ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ بھی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اور سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو افطرا باندھتا ہے، جو بہتان باندھے اللہ رب العزت پر، جھوٹ باندھے، او کذب یا جھٹلا دے بآیاتہ اس کی آیات کو، انہ لا یفلح الظالمون تو وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جنہوں نے قرآن کو نہ پہچانا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچانا، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی کتاب کو نہ مانا، نہ پہچانا، اور نہ ہی وہ پلٹ کے آئے اللہ رب العزت کی طرف، نہ تو ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت پر بہتان باندھتے ہیں، جو اللہ رب العزت پر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہوں گے اور وہ ظالموں میں ہوں گے. اب ان آیات کا شان نزول نوٹ کیجئے. کفار مکہ نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہا کہ کیا خدا کو آپ کے سوا کوئی رسول نہیں ملا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ آپ کے دعوے میں کوئی ایسی تصدیق ہے یا کوئی ایسا سچ ہے. اور ہم نے تو یہود و نصارہ جو کہ اہل کتاب ہیں ان سے بھی پوچھ کر دیکھ لیا ہے کہ کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں تو آپ کا ذکر ہی نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نیز بعض کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کیا آپ کے علم میں سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ واقعی میں بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معبود نہیں مانتا، میں تو یہی دعوت دے کر بھیجا گیا ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں. تو کفار کے یہ جو انہوں نے باتیں کہی تھیں،
ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیا گیا اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر جو اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے مشرکین نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے نبی ہونے پر گواہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے پریویس آیات میں ڈسکس کیا، اللہ رب العزت نے بیان کیا شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے، اللہ ہی ہے جو کہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ نے پھر وحی کے ذریعے سے قرآن کو نازل کیا جس میں ڈرانے کے لیے بھی باتیں کی گئی تھی، جو لوگوں تک پہنچا دیا گیا، جس میں لوگوں کے ڈرانے کے لیے، لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے باتیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ڈسکس کی جا رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو باتیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ میری سچائی پر گواہ ہے اور وہ میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر شہادت اور گواہی کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ یعنی اللہ سے بڑھ کر شہادت اور گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی تصدیق میری ہی نبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے، اور یہ قرآن اس نے میرے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ میں جو لوگ موجود ہیں یا جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ان کو اس قرآن کا حکم پہنچا کر شرک اور کفر سے منع کر سکوں اور اللہ کے عذاب سے خوف دلاؤں۔ تو کیا اے مشرکین اس شہادت کبریٰ یعنی بڑی اور عظیم شہادت کے بعد بھی تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوگا؟ روبیتیک سوئچ آف یور کیمرا رائٹ ناؤ، جلدی سے اپنا کیمرہ سوئچ آف کیجئے۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں گواہ ہوں، شہید بینی و بینکم، کہ اللہ رب العزت خود گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی، اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن تمام لوگوں کو، اس دن کو بھی یاد کر لیجئے، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے آپ لوگ، جو آپ کے معبود تھے اور آپ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، انہیں بلا لیجئے، پھر کیا کریں گے؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے، پھر سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے بات کو پھیرنے کے وہ کیا کر سکیں گے؟ لیکن تب آئینے کس طرح ان کے سامنے ان کی ساری باتیں لکھی ہوئی آ جائیں گی کہ کس طریقے سے وہ بات کیا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ انظر دیکھیے کیف کیسے کذبوا، انہوں نے جھوٹ باندھا، علی انفسہم اپنی جانوں پر، وضل عنہم ما كانوا یفترون اور گمراہ ہو گئے، اور جو وہ جن باتوں میں جس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے انہی باتوں کے اندر سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور قیامت کے دن مشرکین کی بے بسی کا اندازہ کیجئے کتنے بے بس ہوں گے۔ اور جیسے کہ پریویس آیت میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی انہو لا یفلح الظالمون، آیت نمبر 21 میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود پہ ظلم کیا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی کی بات کی جا رہی ہے، جب آخرت میں انہیں اکٹھا کیا جائے گا روز قیامت، اکٹھا ہونے کے بعد وہ کامیاب تو نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العزت مشرکوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھے گا کہ تمہارے معبود کدھر ہیں جن کو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے ہیں؟ اگر وہ آپ کے اتنے ہی کیئرنگ آپ کے معبود ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ آج کے دن آپ کو عذاب سے بچا لیں۔ اگر وہ آج کے دن آپ کو بچا سکتے ہیں آپ کی کرتوتوں کے سبب، تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کو آج بچا لیں۔ اس سوال سے مشرکین کے حواس گم ہو جائیں گے اور ان سے کوئی جواب نہیں آئے گا، جواب نہیں بن پڑے گا۔ تو یہاں پہ پھر اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ وہ لوگ حیران ہوں گے، منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ، جس دن ہم تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کریں گے،
پھر ہم کہیں گے کہ آپ اپنے ان شرکا کو لے آئیے جن کو آپ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو یہاں پہ مشرکین کا قیامت کا حال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین اس رسوا کن انجام کو دنیا میں ہی سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہوگا، اور اس لیے وہ لوگ ایمان لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن کامیاب کرے، ہمیں ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔